इस वीडियो में हम बात करेंगे मेडिकल रिकॉर्ड कीपिंग की। एक आम आदमी के लिए कितना ज़रूरी है कि अपना जो हेल्थ का जो रिकॉर्ड है उसको वो कैसे महफूज रखे और उसकी क्या अहमियत है उसको महफूज रखने की। इसको हम मेडिकल की ज़ुबान में मेडिकल रिकॉर्ड कीपिंग कहते हैं। और इसकी दो मेन किस्में आप कह लीजिए। एक तो वो जो हॉस्पिटल आपका रिकॉर्ड सेव कर सकता है, महफूज रख सकता है। मिसाल के तौर पर जैसे बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, शौकत खानम में जो इलेक्ट्रॉनिक आईटी सिस्टम यूज़ होता है वो वही इस्तेमाल होता है जो मैं उस हॉस्पिटल पर तालीम में काम करता हूँ उस अस्पताल में यूज़ होता था। उसको हिस सिस्टम कहते हैं। बहुत स्ट्रॉन्ग सिस्टम है, बैठता नहीं है, आपका रिकॉर्ड हमेशा के लिए सेव हो जाता है। आप नाम, डेट ऑफ बर्थ, ये दो चीज़ें ही बताते हैं तो आपका पूरा रिकॉर्ड पिछले साल का उसके अंदर निकल आता है। और उससे आपकी पिछली मेडिकल बीमारियां जो आप दवाइयों पे हैं वो सब जो है रिकॉर्ड उसके अंदर होता है। इस वीडियो में अब ये सहूलत हर जगह तो मैसर नहीं आ सकती, हर जगह तो आईटी का वो लेवल नहीं हो सकता सहूलियात को देखते हुए। तो मैं इस मौजू पर बात करना चाहता हूँ कि ज़ाती तौर पर पर्सनल लेवल पे आप अपनी बीमारियों का रिकॉर्ड कैसे संभाल सकते हैं और उसकी अहमियत क्या है, उसका फ़ायदा क्या है और उसकी ज़रूरत क्या है। तो पर्सनल लेवल पे आप रिकॉर्ड कीपिंग के दो तरीके हैं। एक तो सादा ओल्ड फैशन, जैसे एक आप फ़ाइल बना लें, फ़ाइल, और उसके अंदर आप अपना हेल्थ का रिकॉर्ड जो है उसको महफूज करना शुरू कर दें। दूसरा जो है, आजकल जो टेक्नोलॉजी बढ़ी है, हर आदमी के हाथ में, बच्चों के हाथ में मोबाइल है, बड़े भी उससे महफूज नहीं है। तो आप उसके अंदर कोई कमोबेश 10 के करीब ऐप्स हैं जो आप डाउनलोड कर सकते हैं। उनमें से कोई भी ऐप डाउनलोड करके आप अपना हर डॉक्टर के साथ हर नया विज़िट, जब भी आप चक्कर लगाएं, जाना पड़े, ज़रूरत पड़े, तो आप उससे जो भी आपको नई गोली आपको तजवीज़ हुई है या कोई खुदा न खास्ता नई मर्ज़ है, शुगर है, हार्ट प्रॉब्लम है, तो आप उसके अंदर पूरा रिकॉर्ड सेव करें कि ये आपका विज़िट था, आपको ये आपका इलाज यहाँ पे हुआ है। सादा जो मुझे लगता है कि पाकिस्तान के तनाजुर में जो फ़ाइल के साथ अपना रिकॉर्ड रखना, एक सादा फ़ाइल आप 3 मरले ख़रीदते हैं तो जो फ़ाइल बनाते हैं उसके अंदर एक एक रिकॉर्ड महफूज होता है। इतनी पेमेंट हुई, इतने पटवारी ने लिए, इतने उसने लिए, ज़मीन का एक एक रिकॉर्ड महफूज होता है। तो आपकी सेहत उससे कहीं ज़्यादा अहम है, तो आप उसके लिए एक फ़ाइल ज़रूर ख़रीद लें। ये मुझे लगता है कि ये वीडियो इस लिहाज से इतनी अहम है कि पाकिस्तान में प्रैक्टिस करते आप किसी भी डॉक्टर से पूछें तो आपको वो बताएगा कि किसी मरीज़ के पास उसकी हेल्थ का रिकॉर्ड जो है वो महफूज नहीं होता। तुक्केबाजी होती है जी, कोई ऑपरेशन कराया था, कोई 2 साल पहले, फिर कोई आँखों का कुछ कराया था, लेकिन कोई कंपोज़्ड हिस्ट्री नहीं होती, प्रॉपर रिकॉर्डेड हिस्ट्री नहीं होती और उससे डॉक्टर को खातिर खा फ़ायदा नहीं होता। अब वो एक फ़ाइल आपने जो है वो A4 साइज़ की, जो एक बड़े कागज़ का साइज़ होता है, जैसे ये वाला साइज़ है, तो इस वाले साइज़ की फ़ाइल आपने बना ली है। अब उसके अंदर करना क्या है आपने, सबसे पहले तो उसके बाहर अपना नाम और डेट ऑफ बर्थ, ताकि वो आइडेंटिफिकेशन मार्क के अंदर आ जाए, वो आपने लिखना है। उसके जो जो फ़ाइल के फ़र्स्ट पेज के ऊपर जो आप दवाइयाँ खाते हैं इस वक्त, यानी मौजूदा आपकी जो भी एज है, उन दवाइयों का रिकॉर्ड आपने उसके अंदर महफूज करना है। वो डॉक्टर के लिए इसलिए अहम है कि अगर आप उन्हीं में से किसी मुतल्लिका मर्ज़ के साथ दोबारा जाएंगे, जैसे कोई हार्ट की कंडीशन है या शुगर की है, तो आप पहले ही इंसुलिन पर हैं
یا گولیوں پر ہیں، اگر ڈاکٹر کو ایگزیکٹ مقدار کتنی دوائی گولی کتنے وقت کھاتے ہیں، کتنی اسٹرینگتھ میں کھاتے ہیں، یا کتنے انسولین کا ٹیکہ لگتا ہے، اگر آپ نہیں بتا سکتے تو وہ ڈاکٹر پھر آپ کو وہاں سے دوائی کی مقدار بڑھا یا گھٹا نہیں سکتا. وہ ایک نئے سرے سے ایک نیا نسخہ لکھ دے گا جس کا آپ کو فائدہ ہونے کی بجائے نقصان ہو سکتا ہے. تو میڈیسنس کے اندر بھی کچھ دوائیاں تو بہت ہی اہمیت کی حامل ہیں. مثال کے طور پر جیسے میں نے کہا، اگر آپ انسولین پر ہیں تو صرف یہ بتا دینا کافی نہیں ہے کہ آپ انسولین کا ٹیکہ لگاتے ہو. ایک ایگزیکٹ نام، کیونکہ بہت سارے قسمیں ہیں انسولینس کی، کوئی چھوٹے ٹائم میں کام کرتی ہے، کوئی بڑے لمبے عرصے کے لیے جسم میں رہتی ہے. تو ایگزیکٹ نام اور ڈوز کی کتنی آپ انجیکشن میں لگاتے ہیں. اسی طرح جو کچھ اور اہم دوائیں جیسے مرگی کی دوائیاں ہیں یا اسٹیرائڈز ہیں، یا حتیٰ کہ کوئی بھی دوائی جو ہے وہ معنی رکھتی ہے، اور جب بھی اس کے اوپر آپ نئی دوائی لکھوائیں گے تو وہ پچھلی دوائی کے ساتھ کلیش کر سکتی ہے. پچھلی ویڈیو میں نے اس کے اوپر ڈرگ انٹریکشن کے اوپر بھی ذکر کیا تھا کہ اگر آپ ایک دوائی پہ ہیں تو نئی دوائی کھانے سے آپ کو پچھلی دوائی جو ہے وہ بیٹھے بیٹھے ہی آپ کو اس کا نقصان آ سکتا ہے. تو یہ تو آپ نے نام لکھا، ڈیٹ آف برتھ لکھی، دوائیوں کے نام لکھے، اور ایک خاص موٹے ایریے کے اندر جگہ بنا کر آپ نے الرجیز کا ایک بڑا باکس بنانا ہے. اور اس میں اگر آپ کو کسی بھی چیز سے الرجی ہے، جیسے فش ہے یا کوئی خاص قسم کی دوائی سے ہے، پینسلین سے ہے، کبھی کسی کو الٹی کے ٹیکوں سے الرجی ہوتی، تو کوئی بھی آپ کی ہسٹری لائف کی کسی بھی سٹیج پہ کسی بھی گولی سے، کسی بھی انجیکشن سے، کسی بھی دوائی سے، کسی بھی خوراک سے الرجی ہوئی ہے تو آپ نے اس کو ریکارڈ کے اندر ضرور لکھ لینا ہے. تو یہ آپ کی فائل ہوگی جس میں آپ کا نام، پتہ، آپ کا دوائیوں کی لسٹ، الرجی کی لسٹ آ گئی. اس کے بعد سے آپ کی جو بھی ایج ہے، آپ 40 کے ہیں، 30 کے ہیں، 20 کے ہیں، جو بھی ایج ہے، وہاں سے آن ورڈ آپ نے پہلے پیج سے آگے کی طرف آپ نے جب بھی ڈاکٹر کے پاس جانا ہے تو آپ نے ڈاکٹر سے اپنا ریکارڈ طلب کرنا ہے. مثلاً کوئی نسخہ وہ لکھتا ہے تو آپ اس کی کاپی لے لیں. کوئی آپ کو جو ہے ٹیسٹ کرواتا ہے تو آپ نے اس ٹیسٹ کی اصل کاپی یا فوٹو کاپی کوئی بھی ریکارڈ کے لیے آپ نے لینی ہے. یہ ذہن میں رکھیے کہ آپ کا ریکارڈ، آپ کی بیماری اور آپ کا ریکارڈ اسی سارا آپ کی ملکیت ہے. تو آپ ڈاکٹر سے کہہ سکتے ہیں، آپ کا رائٹ ہے. ڈاکٹر کو اخلاقی طور پر پرسکرپشن بھی دینی چاہیے، اور جو ٹیسٹ کروائے ہیں ان کی کاپی بھی آپ کو ملنی چاہیے. تو یہ آپ نے پورا ریکارڈ اس کے اندر ترتیب کے ساتھ، جیسے آپ 25 سال کی ایج میں تھے تو آپ کو کچھ چوٹ لگی تو آپ نے ایکس رے کروایا تو یہ رپورٹ تھی، پھر 35 میں یہ، پھر 40 میں یہ. تو اب یہ اس کو ہم میڈیسن کی لینگویج میں بولتے ہیں میڈیکل بیک گراؤنڈ یا سرجیکل بیک گراؤنڈ. اس کی اہمیت اس طرح ہے کہ اگر کسی کو شوگر کا، مثال کے طور پر کسی کو کوئی آپریشن ہوا ہے اور انتری کا آپریشن ہوا ہے، تو ڈاکٹر کو ایگزیکٹ چاہیے ہوتا ہے کہ اسمال انٹسٹائن کا، باؤل کا سرجری ہوئی ہے تو اس کی وجہ کیا تھی، اور اس کے نتیجے میں کون سا حصہ متاثر ہوا، اور کیا وہ نکالا گیا، یا وہ وہاں کوئی سٹیچنگ ہوئی، یا کوئی سٹینٹ ڈلا، یا پروسیجر کیا ہوا تھا. صرف یہ کہہ دینا کہ 10 سال پہلے پیٹ کے نچلے حصے کا آپریشن ہوا تھا، اور چھوٹا آپریشن ہوا تھا یا بڑا ہوا تھا، وہ میڈیکل لینگویج میں کوئی معنی نہیں رکھتا. تو آپ نے ایگزیکٹ، تو یہ اسی صورت میں ممکن ہے اگر آپ نے ڈاکٹر سے کاپی لے کر اپنے ریکارڈ میں رکھی ہو. اسی طرح اگر آپ ہارٹ کی یا لنگز کی کنڈیشنز میں کچھ دوائیوں پر ہیں تو یہ ممکن ہوتا ہے کہ آپ کی مرض وقت کے ساتھ ساتھ بڑھ رہی ہو، تو ڈاکٹر تب تک آپ کی دوائی بڑھا نہیں سکتا جب تک اس کو یہ نہ پتہ لگ جائے کہ آپ کس کنڈیشن کے لیے کس دوائی کے اوپر چل رہے ہو. یہ زبانی بتانا یہ ممکن نہیں ہے، پڑھے لکھے بندے کے لیے بھی نہیں ہے کیونکہ وہ میڈیکل بیک گراؤنڈ کا نہیں ہوتا، اور سادہ آدمی جو میڈیکل بیک گراؤنڈ سے بالکل نہیں ہے اس کا تعلق، تو اس کے لیے اور بھی زیادہ اہم ہے کہ وہ اپنا وہ ریکارڈ ڈاکٹر کے پاس، خاص طور پہ جب بھی نئے ڈاکٹر کے پاس جائے تو وہ اپنا ریکارڈ ساتھ لے کر جائے. آپ کسی دوسرے سٹی میں آپ موو کرتے ہیں اور آپ کو کافی میڈیکل کنڈیشنز ہیں
تو جس طرح آپ بیگ کے اندر باقی چیزیں پیک کرتے ہیں، جمع کرتے ہیں، لے کر جاتے ہیں، تیاری کرتے ہیں، تو آپ نے میک شور یہ بھی کرنا ہے کہ اپنا وہ جو فائل بنائی ہوئی ہے اس کو بھی ساتھ لے کر جانا ہے. اور خاص طور پر اگر آپ کسی نئے ہاسپٹل میں یا نئے ڈاکٹر کے پاس نئے سٹی میں گئے ہیں تو وہ بالکل آپ کی دوائیوں سے، آپ کی میڈیکل کنڈیشن سے آگاہ نہیں ہے. آپ رینڈملی اس کو بتائیں گے کہ دل کا بھی مسئلہ تھا. اب صرف دل کا مسئلہ کہہ دینے سے تشخیص کا پتہ نہیں لگتا، کیونکہ دل کی آگے سے 8-10 کامن بیماریاں ہوتی ہیں. اسی طرح کسی آپریشن کا نام ایسے لینے سے کہ وہ پیٹ کے نچلے حصے کا تھا، وہ ڈاکٹر کو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اس سے آپ کا ایک تو آپ کی بیماری کے اوپر بھی کنٹرول اچھا آ سکتا ہے، آپ غیر ضروری دوائیوں سے بھی آپ بچ سکتے ہیں، اور کچھ ایسی کنڈیشن سے بھی آپ بچ سکتے ہیں جو بہت جان لیوا ہو سکتی ہیں. مثال کے طور پر آپ انسولین پر ہیں اور آپ بے ہوش ہو گئے، اور کسی کو یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ آپ انسولین پہ تھے. آپ اسٹیرائڈز پر ہیں، کسی بھی کنڈیشن کی وجہ سے آپ کو خدا نخواستہ دوسرے سٹی میں جا کر نمونیا ہو گیا. آج کل یہ کووڈ کا مسئلہ ہے، تو اس کے اندر بھی بہت ریلیونٹ ہے یہ آپ کی میڈیسنس کا جو بیک گراؤنڈ میں آپ کیا کیا کھاتے ہیں. تو لب لباب یہ ہے کہ میڈیکل ریکارڈ کیپنگ آپ کے اپنے اختیار میں ہے. اس سٹیج پہ یہ تو ہر ہاسپٹل کے لیے یا تحصیل ہیڈ کوارٹر کے لیے یا RHC کے لیے ممکن نہیں ہے کہ الیکٹرانک ریکارڈز آپ کا سیو کیا جائے. آپ اپنی ایک فائل بنا کر یہ سب کچھ جو ہے وہ ڈاکٹر کی مدد کے ساتھ جو ہے وہ اس صورتحال کو اپنے ہاتھ میں لے سکتے ہیں اور اپنا علاج بہتر طور پر کروا سکتے ہیں. اسی چینل پر اسی کے کامنٹس باکس میں کچھ اور میڈیکل ویڈیوز کا لنک بھی ہے. آپ اس کو کلک کر کے جو ہے وہ کامن کنڈیشنز کے اوپر اس چینل پر بات ہوتی ہے، ان سے آپ استفادہ حاصل کر سکتے ہیں. آپ کامنٹ باکس میں یہ بھی لکھ سکتے ہیں اگر آپ کسی کنڈیشن کے بارے میں معلومات چاہتے ہیں تو وقت نکال کر میں اس کے اوپر جو ہے وہ انشاءاللہ ضرور اس کے اوپر بات کر سکتا ہوں، ویڈیو بنا سکتا ہوں. چینل کو آپ لوگوں نے فالو بھی کیا ہوا ہے اور سبسکرائب بھی کیا ہوا ہے، اس کے لیے ایک دفعہ پھر شکریہ. اور جو لوگ پہلی دفعہ یہ ویڈیو دیکھ رہے تھے ان کے لیے میرا نام ڈاکٹر نعیم اشرف ہے اور میں کنسلٹنٹ ہوں ایکیوٹ میڈیکل ڈپارٹمنٹ میں مینچسٹر کے قریب ایک ہاسپٹل میں. اگلی کسی ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے. خدا حافظ.